Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first video of a video series on international law course by Study River. Today we will be discussing about international law in general. We will be looking at the definition of international law and the related concepts with international law. International law, as we know, is the body of legal rules and norms, and it is generally known as the laws of the nations. Why do we call international law as laws of the nations? Because international law deals the legal relationship of states. There are other subjects of international law which we will be covering in the later videos, but they are international organizations and individuals. First, we have already defined international law as the body of rules and norms that regulates the legal relationship of states. Now we have to see that what is the nature of international law. इंटरनेशनल लॉ की नेचर क्या होती है? इज़ इट बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग? बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब है कि क्या स्टेट्स के ऊपर जो लॉज लगाए गए हैं आर दे गोइंग टू कंप्लाई विद देम और नॉट, एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू कंप्लाई विद देम आर दे गोइंग टू गेट एनी पेनल्टी ऑन दैट or they can just go with the flow. So what do we mean by binding and non-binding concept of international law? We will be covering in today's lecture. And then we will be seeing hard international law and soft international law. किस टाइम पे जो है states they have to do something which has been obligated by the international community, और किस वक्त जो international law है it shows flexibility in the legal relationships of states. Then we will be moving towards the origin and development of international law, and we will have a bit of historical background of international law, and we'll come to the contemporary era of international law. So let's begin with the nature of international law. पहली चीज़ क्या है कि international law binding होता है in nature या non binding होता है. So it depends on the circumstances कि कौन से ऐसे circumstances हैं जहाँ पर international law binding हो जाता है और कहाँ पर international law non binding हो जाता है. Please keep this in mind. We are talking about public international law. Public international law mainly deals with the legal relationship of states. So in this course we will not be covering private international law, which is mainly deals with private individuals and companies. So international law binding किस टाइम पे हो जाता है? जब आप किसी ट्रीटी को रेटिफाई कर लेते हैं, जब आप किसी ट्रीटी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है. We will be also covering this particular topic जो रेटिफिकेशन का है when we will be doing sources of international law and particularly discussing about laws of the treaties. लेकिन बाइंडिंग का मतलब क्या है कि स्टेट्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर स्टेट ने एक ट्रीटी साइन की है, ठीक है, और उसके बाद रेटिफाई कर लिया, सो रेटिफिकेशन इज़ अनदर स्टेप फॉरवर्ड. सिग्नेचर के बाद, ठीक है, सिग्नेचर के बाद यू रेटिफाई, यू डू अनदर सिग्नेचर विच जो ट्रीटी होती है आफ्टर रेटिफिकेशन, आफ्टर द सेकंड सिग्नेचर, वो बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है. बाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपके ऊपर ट्रीटी बाइंडिंग हो गई है तब आपने जो आप इंटरनेशनल लॉ को जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में, देन यू विल बी अकाउंटेबल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी. जो भी आप स्टेप्स लेंगे यू विल बी सबमिटिंग रिपोर्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, ऑन पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपने ट्रीटी साइन की है, ठीक है. सो इंटरनेशनल लॉ इट डिपेंड्स कि बाइंडिंग कब है, जब आपने ट्रीटी को किसी को रेटिफाई कर लिया है. अनदर सिचुएशन जब इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग हो जाता है, इट कम्स अंडर द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जो कि ऐसे रूल्स, ऐसे नॉर्म्स जो स्टेट्स काफ़ी अरसे से फॉलो करती आ रही हैं और जो कि लॉ का ही दर्जा रखते हैं, ठीक है, उनको हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं. सो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जब कभी कोई बात होती है इंटरनेशनल लॉ में, उस टाइम पे भी बाइंडिंग इन नेचर होता है इंटरनेशनल लॉ. Another situation when international law becomes binding is when United Nations Security Council UNSC, which is the organ of United Nations, जब वो अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जब चैप्टर 7 के अंडर कोई रेजोल्यूशन पास की जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी बाइंडिंग इन नेचर होती है स्टेट्स पे. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चैप्टर 7 रेजोल्यूशन और जो ट्रीटी होती है? क्योंकि जो ट्रीटी होती है वो स्टेट अपनी कंसेंट से साइन और रेटिफाई करते हैं और उसके बाद वो
بائنڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو UNSC کی ریزولوشن ہے جس کو آپ انڈر چیپٹر 7 پاس کر رہے ہیں, وہ بائی دا ورچو آف بینگ پاسڈ انڈر دی چیپٹر 7 آف UNSC وہ بائنڈنگ ہوتی ہے آن آل UN ممبر اسٹیٹس. تو یہ 3 صورتحال ہیں جس میں کہ انٹرنیشنل لا بائنڈنگ ہوتا ہے. سو وین اٹ کمس, جب ایسا کوئی بات کی جائے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے دس از ناٹ اے لا ایکچولی, بیکاز اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی انفورسمنٹ میکانزم. This we will be discussing in the next video, but international law does have a enforcement mechanism and it also has this binding enforcement mechanism. International law non binding کب ہوتا ہے؟ جب we go to the soft law, جس میں کہ treaties, اب اگر کوئی treaty بنی ہے, let's suppose there is a treaty on women rights, ٹھیک ہے, اگر violence پہ بنی ہے treaty against women, جیسے کہ CEDAW ہے, CEDAW they do not force you to sign that treaty, it is your consent. آپ اپنے consent کے ساتھ ایک treaty sign کر رہے ہیں, اور جب تک آپ وہ treaty sign نہیں کرتے ہیں, ratify نہیں کرتے ہیں, it does not mean کہ international law اس particular topic پہ موجود نہیں ہے, لیکن آپ کے اوپر وہ binding نہیں ہے کیونکہ آپ اس particular legal arrangement کا حصہ نہیں ہیں. So this is clear now کہ binding international law کب ہوتا ہے اور non binding international law کب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. So now we will move to hard law and soft law. اب انٹرنیشنل لا میں ریسنٹلی ایک بہت ڈبیٹ چلتی ہے کہ ہارڈ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے اور سافٹ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے. سو ہارڈ انٹرنیشنل لا وہ ہوتا ہے جو کہ بائنڈنگ ان نیچر ہوتا ہے اور جس کو وائلیٹ کرنے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے دے کین پٹ سینکشنز آن یو, ٹھیک ہے, کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگائے جا سکتے ہیں. آپ کو جو ہے اف دیر از سم کوئی جینوسائڈ کا سچویشن ہے یا گریو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں, اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کین آلسو انٹروین ان ٹو دی ڈومیسٹک افیئرز آف دا اسٹیٹ. سو دیٹ از ہارڈ انٹرنیشنل لا جو کہ ورلڈ پیس اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اب سافٹ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے؟ سافٹ انٹرنیشنل لا وہ ہوتا ہے جو کہ جس کی جو نیچر ہوتی ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے بات کی, دیر آر ٹریٹیز, they do not necessarily become hard international law, but it is desirable کہ states جو ہیں, because it is in international law کہ states will follow the rules in good faith. good faith کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ international law کا ممبر بننے کے ناطے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہونے کے ناطے ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹریٹیز سائن کرتے رہیں گے یا آپ جو ہے ان انٹرنیشنل لیگل ارینجمنٹس کا حصہ بنتے رہیں گے, and you will not follow or implement those particular laws in your country, and you also violate those laws. So all states are encouraged to follow those international legal norms in good faith, that they have to do this international law میں جو بھی آپ سے کہا گیا ہے یا آپ نے voluntarily جس کا پارٹ بننے کے لیے آپ نے volunteer کیا ہے, you will do that. So soft law یہ ہے کہ اگر let's suppose کہ there mostly human rights کی جو treaties ہیں یا ایسی ٹریٹیز جن کا تعلق گریو ہیومن رائٹس وائلیشن سے نہیں ہے, جیسے کہ آپ کے انٹرنلی فار ایگزامپل ٹریٹی سیز کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ خواتین کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سو یو کین سے اٹ کمز انڈر سافٹ لا, بیکاز اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کین ریکمینڈ یو ٹو امپلیمنٹ مے بی اندر پالیسی, اور یا آپ خود سے سوچ کے ٹو میک سچویشن بیٹر آپ کوئی اور پالیسی بنا سکتے ہیں. سو اس صورتحال میں آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کو انٹروین بھی نہیں کیا جائے گا اور آپ پہ سینکشنز بھی نہیں لگائے جائیں گے, ٹھیک ہے. سو دیر از اے ڈفرینس بٹوین ہارڈ انٹرنیشنل لا اینڈ سافٹ انٹرنیشنل لا. آلرائٹ, سو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جو کانسیپٹس ہیں انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ کہ انٹرنیشنل لا ہوتا کیا ہے, انٹرنیشنل لا کے یہ دو جو میجر کانسیپٹس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. Now we need to know کہ انٹرنیشنل لا کا اوریجن کیا تھا, انٹرنیشنل لا کب سٹارٹ ہوا, کیوں اس کی ضرورت پڑی, کیا جو ہے سگنیفیکنس ہے انٹرنیشنل لا کی. سو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اکثر جیسے ہم نے پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے لا, اینڈ ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا ایگزسٹ کرتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا صرف اسی کو پتہ ہو جو کہ انٹرنیشنل لا پڑھ رہا ہے یا جو ریسرچ کر رہا ہے, ان کے لیے تو ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو. اس کے علاوہ جو جنرل پبلک ہے دے آلسو نیڈ ٹو ہیو دی آئیڈیا اباؤٹ انٹرنیشنل لا.
اور definitely we will be discussing about whether it is a law or not, but let's just move back to the origin and development of international law. سو کیوں ضرورت پڑی انٹرنیشنل لاء کی اور کیا سگنیفیکنس تھی, کیا ڈائنامکس تھے جو انٹرنیشنل لاء جس شکل میں ہم آج دیکھتے ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہو کے آج کی شکل میں بن گیا. ٹھیک ہے, سو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے دماغ میں کلیئر رکھنا چاہیے کہ جو میجر ایونٹس ہیں دنیا میں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں, they all happened in Europe. ٹھیک ہے, سو یورپ واز دی سینٹرل لینڈ فار آل دی میجر ایونٹس. So international law is mainly based on Western culture and organization. جتنے بھی آپ وارس دیکھتے ہیں ہسٹری میں, جتنے بھی آپ لاز بنتے دیکھتے ہیں, جتنے بھی آپ مین میڈ لاز ہیں اور نیچرل لاز, they all were made in Europe. ٹھیک ہے, تو یورپ میں کیا تھا کہ پہلے جو ہے آپ کے پاس گریک لا تھا اینڈ دین رومن لا, گریک امپائر اور رومن امپائر کی. گریک امپائر جو ہے دے آلسو میڈ لاز بٹ دے ور مینلی فار دیئر اون سویلینس. سو انہوں نے بہت سارے لاز بنائے, جیسے کہ ہیومینیٹیرین لا کے جو فاؤنڈیشنز ہیں دے کمز فرام گریک لا. اس کے علاوہ جو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنس کے بیسس ہیں دے آلسو کمز فرام گریک لا بیکاز دے یوز ٹو پریکٹس ان دیئر سٹی اسٹیٹ سسٹم. سو جو سٹی اسٹیٹ سسٹم تھا گریک امپائر میں, دے یوز ٹو فالو دیز نارمس before the actual establishment of international law. So everyone, Roman law جو ہے, Roman law نے basically جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا, it actually internationalized the city state law جو اس ٹائم پہ گریک امپائر میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے, سو رومن لا میں جو سب سے پہلی چیز جو یوز کی جاتی تھی اس کو ہم کہتے ہیں یوس سیویل. یوس سیویل کا مطلب ہے سول لا. سول لا کا کیا مطلب ہے, جو رومن امپائر کے اپنے سویلینس تھے, جو لاز ان پہ امپلیمنٹ ہوتے تھے اس کو وہ یوس سیویل کہتے تھے. ٹھیک ہے, دا سیکنڈ ٹرم امپورٹنٹ ٹرم از یوس جینٹیم. یوس جینٹیم از بیسیکلی لاز آف دی نیشنز, جس کو ہم آج کے زمانے میں انٹرنیشنل لا کہتے ہیں. سو یو کین سے کہ جو انٹرنیشنل لا جو آج آپ کو نظر آتا ہے اٹ کمز فرام دی رومن لا. ٹھیک ہے, سو رومن لا جو ہے اٹ ایکچولی انٹروڈیوسڈ دی ریلیشن شپ آف دیئر سویلینس اینڈ دی فارنرس کے ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دی فارنرس. ان کا جو ڈومیسٹک لا ہے کس طرح سے وہ اپلائی ہوگا فارنرس پہ, یا ان کی اپنی جو فارنر جہاں سے آ رہے ہیں ان کا اپنا لا اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, سو دس ڈسٹنکشن بیسیکلی کریٹڈ دی یو کین سے کہ دس واز دی مین اوریجن پوائنٹ آف انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے, رومن امپائر سے ہم اگر پھر لاز آف دی مرچنٹس پہ آ جائیں. لاز آف دی مرچنٹس کیا ہے کہ جیسے جیسے اسٹیٹس جو ہیں, سٹی اسٹیٹس جو ہیں, جب وہ زیادہ ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہے ٹریڈ زیادہ ہونا شروع ہوئی سی کے تھرو. اس ٹائم پہ یہ برٹش کانسیپٹ ہے لا آف مرچنٹس, جس میں کہ جو ٹریڈرس تھے who used to go to other states for the purpose of trade, ان کے لیے لاز بنائے گئے کہ ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے جب لاز بنے تو اٹ ڈیفینیٹلی گیوز یو ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ اپنی اسٹیٹ کے اندر رہ کے جس لا کو فالو کر رہے ہیں اس کو آپ ڈومیسٹک لا کہتے ہیں, جو آپ کی اپنی اسٹیٹ کا لا ہے جو آپ پہ اپلائی ہوتا ہے. وین یو آر گوئنگ ٹو اندر اسٹیٹ, پھر اس چیز کے ڈسٹنکشن ہوتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ کا جو لا ہے وہ آپ پہ اپلائی ہوگا, اس اسٹیٹ کا لا ہے وہ اپلائی ہوگا, ٹریڈ کے اوپر کون سا لا اپلائی ہوگا. ڈفرینٹ ان ٹوڈیز ورلڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم لاز اپلائی کرتے ہیں. اس ٹائم پہ جو پہلی چیز تھی وہ لاز آف دی مرچنٹ تھا کہ ٹریڈرس کے لیے کس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے وین دے ول گو ٹو ادر کنٹریز. ٹھیک ہے, another thing is جو 15th century میں پرنٹ میڈیا کے جو انٹروڈکشن تھا دیٹ کریٹڈ اے بوم ان انٹرنیشنل لا. اس میں کیا ہوا کہ جب پرنٹ میڈیا اسٹارٹ ہوا تو پھر جو ہے وہ نالج ڈسیمینیشن جو تھی, اسپریڈ آف نالج تھا, وہ بہت تیزی سے ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ یو گیٹ دی نیوز آف ادر جو امپائرز ہوتی تھی یا سٹی اسٹیٹس ہوتی تھی ان یور اون کنٹری, اور اس میں بہت حد تک جو ہے وہ نالج کو پھیلانا شروع کر دیا, اسپریڈ کرنا شروع کر دیا. دی نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جب ہم اوریجن آف انٹرنیشنل لا پہ جاتے ہیں پرنٹ میڈیا کے بعد, اٹ کمز ٹو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا بیسیکلی ٹاکس اباؤٹ دی نیشن اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ کیا امپورٹنس رکھتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی سٹی اسٹیٹس تھے رومن امپائر میں اور گریک امپائر میں, لیکن ٹریٹی آف ویسٹفیلیا نے کیا کیا کہ 30 ایئرز وار کو ختم کر کے
نیشن اسٹیٹس بنا دیا. ہر جو وہاں پر موجود تھی اینٹی اس کو ایک اسٹیٹ کا اسٹیٹس دے دیا. اور اس میں کیا کیا کہ سوورینٹی کا ایک کانسیپٹ ایمرج ہوا کہ جو اسٹیٹس تھے جو کہ پہلے جو سوورن انڈیویژولز ہوتے تھے امپائر سسٹم میں, ناؤ اسٹیٹس وڈ بی سوورن. سو اسٹیٹ از ابو دی لا. پہلے کیا تھا, جو سوورن تھا دیٹ واز ابو دی لا. سوورن کی کمانڈ ہوتی تھی, سوورن کا لا ہوتا تھا جس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا تھا, اور اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو پنش کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, دس از دی ہسٹوریکل جو ہم لا کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں. ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد کیا ہوا کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سوورن ہو گئے. سو اسٹیٹ واز دی ابو دی لا. جب ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹس کی ایمرجنس ہو رہی ہے, نیشن اسٹیٹس بن رہی ہیں, سوورن جو ایک پرنسپل ہے دیٹ از لنکڈ ود اسٹیٹس, پھر جو اسٹیٹس کے آپس کے تعلقات تھے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نیڈیڈ لیگل ارینجمنٹ جس سے کہ اسٹیٹس کے تعلقات کو ریگولیٹ کیا جا سکے ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی کلیشز. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو انٹرنیشنل لا ہے دس از ایکچولی بیسڈ آن دی ویسٹرن کلچر اینڈ آرگنائزیشن. سو یورپ واز دی سینٹر پوائنٹ جہاں پر جتنے بھی یورپین اسٹیٹس تھے دے یوز ٹو کم ٹوگیدر, وہ وہاں پر آتے تھے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کانسیپٹ آف یورپ میں ہوا, ڈفرینٹ اس طرح کی کانفرنسز آرگنائز کی جاتی تھی پرٹیکولر ایشوز پہ, جن پہ انوائٹ کیا جاتا تھا ڈفرینٹ نیشن اسٹیٹس کو کہ وہ آئیں اور وہاں پر بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کریں. لیکن یہ ساری جو ارینجمنٹس تھیں یہ ایڈ ہاک ارینجمنٹس تھیں. ایڈ ہاک ارینجمنٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپریری تھیں فار دی پرپز آف دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ جس کے بارے میں وہاں پہ بات چل رہی ہوتی تھی. جو اس کی اپلیکیشن تھی وہ یونیورسل نہیں تھی, وائڈ اسپریڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے, سو پھر جب ہم پہنچتے ہیں ورلڈ وار 1 کے زمانے میں. ٹھیک ہے, ورلڈ وار 1 کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لیگ آف نیشنز بناتے ہیں. لیگ آف نیشنز بیسیکلی واز دی فرسٹ انٹرنیشنل ارینجمنٹ جو کہ اس پرپز سے بنائی گئی تھی کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ یونیورسل ہوگی. ٹھیک ہے, but unfortunately it failed and another war started. جب ایک اور وار سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایمرج ہوتی ہے جس کو ہم آج کے زمانے میں اقوام متحدہ کہتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز جو ہے دس از ون آرگنائزیشن جس میں دیر آر 193 کنٹریز. سو بیسیکلی جو یونائٹڈ نیشنز کے جو پلیٹ فارم ہے اٹ پرووائڈس اسٹیٹس, ایک جگہ پرووائڈ کرتا ہے, ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جس میں اسٹیٹس آ کے they get together and they talk about different issues which are of global concern. ٹھیک ہے, سو اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا ہم ہسٹری میں چلے جائیں اسی زمانے میں, جب کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے ICRC بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اندر آرگنائزیشن جو کہ جو ہے لاز آف مرچنٹ سے ریلیٹڈ, جیسے کہ ہم نے بنایا نیویگیشن پہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی. سو دیز ور دی انیشیل آرگنائزیشنز جن کو بنایا گیا جس میں کہ جو رولز بنائے گئے وہ بیسیکلی گلوبل ان نیچر تھے. ٹھیک ہے, سو وین دی لیگ آف نیشنز فیلڈ another war started and at the end of the war another organization emerged which is called United Nations. United Nations کا جو پلیٹ فارم ہے mainly it provides the space to all its member states کہ وہ وہاں پر آئیں, وہاں پر بات کریں جو کہ گلوبل کنسرنس کے ایشوز ہیں. فار ایگزامپل نیوکلیئر ہے, انوائرمنٹ ہے, گلوبل سیکیورٹی ہے, پیس ہے. سو یونائٹڈ نیشنز جو ہے بیسیکلی اٹ پرووائڈیڈ اسپیس ٹو اسٹیٹس. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں دس از اے رانگ کانسیپٹ کہ اٹس اے ورلڈ آرگنائزیشن اینڈ اٹ کین میک لاز. اٹ کین ناٹ میک لاز اینڈ دس از ناٹ اے ورلڈ گورنمنٹ. So this is an intergovernmental organization which has states as its member states جو ہیں. So United Nations جو ہے mainly international law کا جو ڈومین ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریکٹس ہے انٹرنیشنل لاء کی, جو اپلیکیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی, وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ادر مینز ایز ویل, دیر آر ادر مینز ٹو اپلائی انٹرنیشنل لاء آن دی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء. تو
ایسا ہے کہ جو ٹریٹیز بنائی جاتی ہیں وین وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ یونائٹیڈ نیشنز وی ول بی لوکنگ ایٹ دی آرگنز آف یونائٹیڈ نیشنز کہ کس طرح سے یونائٹیڈ نیشنز از ورکنگ ان دی گلوبل لیگل افیئرس. ٹھیک ہے. سو جو ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل لاء کی جب یونائٹیڈ نیشنز بنتی ہے, یونائٹیڈ نیشنز واز مینلی کریٹڈ ود دی ایم آف ہیونگ اے لبرل آرگنائزیشن, ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ ساری اسٹیٹس کے لیے ایکول ہو. ٹھیک ہے. ایز دی آرٹیکل 1 جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کا, اٹ اسٹیٹس کہ نو ادر اسٹیٹ ہیز دی رائٹ ٹو انٹروین ان دی انٹرنل افیئرز آف اے اسٹیٹ, اور کوئی بھی جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ ایک اسٹیٹ کی سوورینٹی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سو انٹرنیشنل لاء جو ہے یونائٹیڈ نیشنز نے یہ کلیئر کر دیا کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سوورن ان نیچر ہیں, اور انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ ان کے کنسنٹ کے ساتھ ان کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور اسٹیٹس کے لیے بھی انٹرنیشنل لاء میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی گڈ فیتھ کی, کہ وہ انٹرنیشنل لاء کو ان گڈ فیتھ اپلائی کریں. ٹھیک ہے. یونائٹیڈ نیشنز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشنز مینلی اٹ اسٹل ایگزسٹ, اور اس میں جتنے بھی پلیٹ فارمس پرووائڈ کرتے ہیں, جو بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جو بھی ارینجمنٹس کی جاتی ہیں اس کی اسپیشلائزڈ ایجنسیز میں اور یونائٹیڈ نیشنز اٹ سیلف, سو وہ سب جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل لاء کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو کولڈ وار کا جو ٹائم ہے جی 1945 سے جب ہم 1991 کا ٹائم دیکھتے ہیں, دیٹ از دا ٹائم دیٹ واز ویری کروشل فار دا انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. سو جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی اس کا فوکس کیا تھا, ٹو مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. آل دو وی ہیڈ لائک بائی پولر سسٹم جس میں 2 سپر پاورز آپ کو نظر آتی ہیں, USA اینڈ USSR, اینڈ بوتھ آر دی نیوکلیر پاورز اینڈ بوتھ ور انہانسنگ دیئر نیوکلیر کیپیبلٹیز. پھر کولڈ وار کا جو ٹائم ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دیر آر لاز میڈ آن نان پرولیفریشن, دیر آر انٹرنیشنل لاء کریٹڈ فار انوائرمنٹ, ہیومن رائٹس پہ کام ہوتا ہے بٹ ناٹ دیٹ مچ. ہیومن رائٹس کا جو کام ہے وہ آپ دیکھتے ہیں 1991 کے جو 2001 تک کا جو ٹائم فریم ہے اس میں زیادہ تر ہیومن رائٹس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کرنٹلی بھی وی سی کے ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. The last thing which we will be discussing in the origin and development of international law is the post 9/11. So 9/11 is the time جب ایک سپر پاور کے ٹیریٹری میں گھس کے ایک ایسی اینٹی جس کے اوپر کوئی لاء اپلائی نہیں ہوتا ہے, they attack the World Trade Center, اور ایک ایسی اینٹی ایمرج ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ نہیں ہے, جو کسی اسٹیٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے, جس کو you cannot classify as the criminal activity or in which jurisdiction you will try them. ٹھیک ہے. سو پوسٹ 9/11 کا جو ٹائم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انٹرنیشنل لاء کریٹ ہو رہا ہے دیٹ از مور آن دی انٹرنیشنل سیکورٹی اینڈ انٹرنیشنل پیس. اس کے علاوہ انٹرنیشنل سیکورٹی انٹرنیشنل پیس اسٹارٹیڈ بیک ان 1945, لیکن ابھی تک جو ہے دیٹ از ان پروسیس. اور اس کے علاوہ دیر آر ادر آسپیکٹس آف انٹرنیشنل لاء, جیسے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل انوائرمنٹل لاء ہے, انٹرنیشنل نیوکلیر لاء ہے, انٹرنیشنل اکنامک لاء ہے, اینڈ وی ہیو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء وچ اسٹارٹیڈ بیک ان دی گریک ٹائم, جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا. سو دس از آل ان دی اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل لاء. In our next video, we will be discussing about other relevant concept of international law, جیسے کہ ہم positive law کی بات کریں گے, natural law کی بات کریں گے, monism and dualism کی بات کریں گے. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video.